हालेलुया। तो यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। तो मैं आपकी इन्हीं तालियों में खुदा के बंदा अपने उस्ताद जोशी को दावत देता हूं कि वो आए, आकर खुदा का वो पैगाम हम तक पहुंचाए जो खुदा ने आज उसको दिया है हम तक पहुंचाने के लिए। जोरदार तालियां। बेशक इज़्ज़त जलाल खुदा के नाम को ही है, और मैं चाहता हूँ एक बार फिर से हम लोग खुदा के लिए ज़ोरदार तालियां दें। हम सब का ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। किस किस का ईमान है? हालेलुया। सो हम खुदावंद के पाक कलाम का जो आज खुदा ने हमें तौफीक दी उसको सीखने की कोशिश करते हैं। आज पादरी साहब की गैर मौजूदगी में मैंने सोचा कि उनके सामने तो मुझे मुश्किल होती है कोई भी काम करने में, तो उनकी गैर हाजिरी में जो मैं कर सकता हूँ वो करूँ। सो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि मैं अभी ना तो किसी किस्म की भी मैंने बाइबल की तालीम हासिल की है जो कि प्रोफेशनल वे में जैसे हमारे हादमीन सीखते हैं, सेमिनरी वगैरह करते हैं, उस तरह का तो भी मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो अभी तक की एज में मुझे सीखने को मिला, जो मेरे घराने से, जो मेरे बाप से, जो कुछ भी सीखने को मिला, आज मैं कोशिश करूँगा कि उसमें से जो कुछ मैं आपको बेहतर तरीके से सिखा सकता हूँ वो आपके लिए बरकत का बायस ठहरे और आपकी ज़िंदगियों में उसके वसीला से तब्दीली है। हालेलुया। सो खुदावंद के पाक कलाम का आगाज़ करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि खुदा जब किसी को इस्तेमाल करना चाहता है वो ना तो उसकी उम्र देखता है, ना उसका पास्ट देखता है, ना उसका रंग देखता है, ना उसकी हाइट देखता है, ना ही उसका बोलने चालने का तरीका देखता है। खुदा ने जब इसको इस्तेमाल करना है उसने कर लेना है। हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल पौलुस रसूल की कि वो पहले कैसा था। पहले वो मसीहियों को तंग करता था, क्योंकि वो भी फकी फरीसियों के साथ रहने वाला, उनकी तालीमात पर अमल करने वाला, वो उनके जैसे कि वो थे, वो मसीहियों के खिलाफ थे, वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, वैसे ही वो भी था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उसका काम करने का वक्त आया, जब खुदा को ये लगा कि अब इसका काम करने का वक्त आ गया है, तो उसके गिरदा गिर्द क्या हुआ, नूर चमका और उसे एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें खुदा यीशु मसीह उससे फरमाते हैं, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो जब उसने पूछा क्या खुदावंद तू कौन है, तो उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और आप हिसाब लगाएं कि यहाँ पर सूरज की रोशनी में हम लोगों से देखा नहीं जाता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो रोशनी जो उस वक्त पौलुस पर पड़ी थी वो सूरज की रोशनी से भी डबल ट्रिपल थी। सो आप लोग हिसाब लगा लें कि खुदावंद यीशु मसीह किस कदर नूर से भरे हुए हैं, और जब उन्होंने जिसको इस्तेमाल करना है उन्होंने कर लेना है। पौलुस रसूल उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको तब्दील किया तो आप सब जानते हैं कि उसने किस कदर दुख उठाए, किस कदर मुश्किलात में वो रहा, लेकिन उसने फिर खुदा का पीछा नहीं छोड़ा। जब उसने एक दफ़ा ठान ली, जब उसने फैसला कर लिया कि मैंने खुदा के साथ चलना है, तो फिर वो खुदा के साथ ही चलता रहा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिश्चियन एटीट्यूड के ऊपर, मसीही रवैये के ऊपर, मसीही चाल चलन के ऊपर, मसीही बिहेवियर के ऊपर, कि एक मसीही का जो रहने का तरीका है, जो उसका एटीट्यूड है, वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम एक मिसाल लेते हैं इस क्रॉस से। इस क्रॉस को आप लोग देख रहे हैं, इसके 4 हिस्से हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। जो खुदावन के साथ, खुदा के साथ इंसान का रिश्ता है, ऊपर से नीचे तक कैसा होना चाहिए, मोहब्बत से भरा। ठीक है, हम लोग खुदा के साथ जिस तरीके से रहते हैं उसी तरीके से हमें ज़रूरत है कि हम इधर उधर दूसरों के साथ भी रहें। जो हमारे 2 बाजू हैं जो ये नज़र आ रहे हैं आपको क्रॉस में, इसका मतलब है खुदा से लेकर इंसान तक का रिश्ता, और उसके बाद इंसान का रिश्ता इधर उधर के लोगों के साथ, जिसमें आपके घर वाले, जिसमें आपके बहन भाई, जिसमें आपके रिश्तेदार, हर किस्म के लोग आ जाते हैं।
سو کراس جو ہے سب سے بڑی ریپریزنٹیشن ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ کی، جو کہ مسیحی انسان کے لیے، جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے، اس کو اس سے لینے کی ضرورت ہے۔ سو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ جس طرح ہمیں خداوند یسوع مسیح نے رہنے کا درس دیا ہے اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو کوئی تھوڑے بہت نیک کام کرتا ہے وہ دوسرے بندے کو باتیں سنانے لگ پڑتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے بھائی شکر ہے میں کٹ تو کٹ چوری تو نہیں نہ کرتا، چور کو دیکھ کے کہیں گے۔ ویسے چاہے ایسے کام وہ کرتے ہوں جو کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کسی 4 لوگوں میں بیٹھ کے بھائی شکر ہے میں چوری تو نہیں نہ کرتا۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کوئی جو ہمارے جس طرح ہم نے دیکھا یہودیوں میں فریسی تھے، وہ لوگوں کے سامنے اپنی جو ایک وڈو جس کو ہم کہتے ہیں شو مارنا، وہ کرتے تھے کہ ہم لوگ جی روزے بھی رکھتے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ، ہم اپنے مال کی دہیکی بھی دیتے ہیں، بھائی شکر ہے ہم تو ایسے ہیں، بھی کچھ لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح ہوتا کیا ہے ایکچولی میں آپ لوگوں کو بے عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے سامنے آپ کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ بے عزت کر رہے ہیں، آپ ان کو ڈسگریس کر رہے ہیں، جو کہ ایک ایٹیٹیوڈ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں، کیونکہ خدا نے تو کہا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ محبت سے رہو، کبھی کسی کو کچھ کہو ہی نہ۔ خدا نے تو کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مارتا بھی ہے تو اس کو نہ مارو۔ سو ہم لوگ اگر کسی کو باتیں سنانے میں لگ جائیں گے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے نہیں، تو وہ چیز خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر حلیمی ہو، خدا چاہتا ہے آپ کے اندر محبت ہو۔ ہم لوگ خود کو چینج نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ دوسرے لوگوں کو چینج کرنے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی سٹوری اب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک باپ کی، گرینڈ فادر کی، جو کہ ہے بد مزاج گرینڈ فادر۔ مطلب کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے نہیں رہتے، جو ہر وقت غصے سے بھرپور، اگر کسی نے اچھا کام بھی کر دیا تب بھی وہ باتیں ہی سنا رہے ہیں۔ اس طریقے سے ایک گرینڈ فادر کی مثال بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں۔ ایک بد مزاج گرینڈ فادر، اس کا ایک بچہ تھا، سمجھ لیں اس کے بیٹے کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کو ہر بات میں صرف گالیاں دیتا، باتیں سناتا، ہر بات میں مطلب غصہ کرتا تھا۔ اگر وہ کبھی کوئی نیک کام بھی کر لیتا تھا، کبھی کوئی بہتر کام بھی کرتا تھا، اس نے پھر بھی اس کو باتیں ہی کرنی ہیں، تو ہے جی کڑی بٹی گالیں جو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بچے نے تنگ آ کر کیا کیا، اس کے ناک پر سوئے ہوا تھا وہ گرینڈ فادر جو تھا اس کا دادا، اس کے ناک پر اس نے ایک ایسی چیز لگا دی جس سے آتی ہی بدبو رہتی ہے۔ اب پریشان ہو گیا، جب بابا اٹھا تو وہ کہتا ہے بدبو کدھر سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے باہر گیا، اس نے گھر والوں سے پوچھنا شروع کیا کی ساتھ دیتا جے وہ ہی آئی جان رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے کیا جلا دیا تم لوگوں نے، بھائی مجھے ہر جگہ جدھر میں جا رہا ہوں بدبو ہی آئی جا رہی ہے۔ وہ باہر گیا، اس کو وہاں بھی بدبو ہے، وہ باتھ روم گیا وہاں بھی بدبو ہے۔ وہ کہتا کار پورا بدبو نہ پھڑیا تھا کی کر دے پہ کیو تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ مسئلہ میرے اندر ہے، وہ دوسروں کو دیکھی جا رہا ہے۔ جب پھر اسے پتہ لگا کہ مسئلہ تو یہاں پر ہے میری ناک کے نیچے، پھر اسے سمجھ آئی۔ اور سب سے بڑی بات ہے اس کے پیچھے جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوسروں کو ٹھیک کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا جو رویہ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے دوسرے بندے کو عمل کروانے میں۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان نیک کام کرے تو ہم پہلے اس کے سامنے نیک کام کر کے دکھائیں، کیونکہ جب ہم خود اس کے سامنے ایک مثال قائم کریں گے تو پھر وہ بھی اس چیز کو سمجھے گا اور بہتر طریقے سے اسے کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں، اس نے جو کچھ ہمیں کرنے کے لیے کہا اس نے وہ خود کر کے دکھایا۔ ہاللیلویہ۔ جب مشکلات آتی ہیں، آج کا کلام جو ہے وہ بائبل میں سے ہی ہے، بائبل میں سے ہی مثالیں اکٹھی کر کے میں نے تھوڑا سا بنانے کی کوشش کی ہے۔ حوالہ جات بھی 1-2 حوالے کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن زیادہ ہمارا سٹوری رائٹنگ میں چلا جائے گا یہ کلام، جو کہ میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ مختلف نبیوں کی مثال لے کر، لوگوں کی مثال لے کر جو بائبل میں سے ہی ہمیں ملتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں مشکلات کی۔ جب انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، میں رات کو بھی نصیب لائن میں تھا اور کلام سنا رہا تھا پادری صاحب کی جگہ، وہاں پر میں کلام سنا رہا تھا کہ جب انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے اس کے بھٹکنے کے چانس سب سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔
تب وہ خدا کی حضوری سے سب سے زیادہ دور ہونے کے چانسز میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کمزور ہوتا ہے شیطان سب سے زیادہ اٹیک ہی تب کرتا ہے. آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو دوسری طرف دھکیلنے کی کوشش کریں گے, شیطان آپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پھر دعا کرنا بھی چھوڑ جاتے ہیں. وہی اتنی دیر ہو گئی دعا کرنے میں, اداس ہوتا تو ہے نہیں. ہم لوگوں کو ضرورت ہے صبر کرنے کی. یہاں پر ایک صبر کی مثال لے لیتے ہیں. ہم لوگ اگر ایوب نبی کو دیکھیں, کل بھی میں نے اس کی مثال دی کہ اس نے کس قدر صبر کیا. جب اس کے اوپر مشکل وقت بھی آیا, اس کے جسم کو کیڑے پڑ گئے, اس کا سب کچھ چھین لیا گیا, اس کے بچے, اس کی بھیڑ بکریاں, لیکن اس نے خدا کا پیچھا نہیں چھوڑا. خدا میں پھر بھی وہ اسی طریقے سے رہا جس طرح وہ پہلے تھا. خدا کی شکر گزاری کرنا نہ چھوڑا, اور پھر اس کو اس کا پھل کیا ملا؟ ڈبل ٹرپل برکتیں. سو جب آپ خدا میں رہتے ہیں مشکل وقت میں بھی, سو خدا آپ کو اس مشکل کے بعد اس میں سے نکال کر اس سے بہت زیادہ برکتیں دیتا ہے. ہاللیلویہ. مشکل وقت میں ہمیں رویہ ایسا رکھنے کی ضرورت ہے جس طرح خداوند یسوع مسیح کا تھا. ہم لوگ اگر یاد کریں اس وقت کو جب خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان کو صلیب پر لٹکایا تھا, وہاں پر ان کا رویہ کیسا تھا؟ جب انہیں مارا جا رہا تھا, انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے, ان پر پتہ نہیں کس کس قسم کے ان کے اوپر تھوکا جا رہا تھا. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کسی عام انسان کے اوپر ایسا کیا جا رہا اور وہ چپ چاپ کچھ کر ہی نہ رہا ہو. ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھے ہوئے بھی ان لوگوں کے لیے جس نے ان کو بہت لان تان کیا, مارا پیٹا, ان کے لیے معافی مانگی. اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. اتنی تشدد کسی انسان کے اوپر کیا جائے اور وہ آگے سے معافی مانگ رہا ہو, ان کے لیے برکت چاہ رہا ہو. کوئی آپ نے ایسا یسوع مسیح کے علاوہ کوئی دیکھا ہو؟ ایک ہمیں ملتا ہے اس طرح کا اور بھی. فلپس کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ فلپس کے اوپر بھی جب پتھراؤ کیا جا رہا تھا, جب اسے سنسار کیا جا رہا تھا, تو اس نے بھی اپنے منہ سے یہی چیز نکالی تھی کہ اے باپ ان کو معاف کر. آج کل اگر ہم اپنے مسیحیوں کو دیکھیں تو ان کے اندر یہ معاف کرنے والی بات تو دور ہے. ہم لوگ لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں, ہم لوگ لڑنے کے چکر میں رہتے ہیں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اینے میں نے 2 ماری نے میں نے 4 مارا. اگر ہم غیر اقوام کی بات کریں, ان کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس طرح کرتے ہیں ہمیں اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنے مسیح کی خدمت, ہم نے اپنے مسیح کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. صاف صاف بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایک سائڈ پر تماچا مارتا ہے اس کی طرف اپنا دوسری سائڈ بھی کر دو. لیکن ہم کہتے ہیں اور تو میں ماری تو ماری کے ہم اس کو دکھاتے ہیں میرا ہاتھ تیرے نال بھی بوتا پا رہا. ٹھیک ہے. سو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر حلیمی لائیں, اپنے اندر برداشت لائیں. صبر کے حوالے سے ہم اگر اور مثالوں کو دیکھیں سو ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی اگزامپل بھی ہمارے سامنے ہے کہ 40 سال وہ لوگ مصر سے آزادی کے بعد صرف گھومتے رہے. ٹھیک ہے. بہت سارے بیچ میں سے چلے گئے جو کہ باتیں کرنے لگ پڑے, جو اپنے منہ سے غلط باتیں نکالنے لگ پڑے, مر بھی گئے. لیکن جو بچے رہے انہیں اینڈ میں برکت مل گئی. سو برداشت جو ہے, صبر خدا میں رہتے ہوئے اسپیشلی مشکل وقت میں وہ بہت ضروری ہے. آپ لوگ جب آپ کے اوپر مشکلات بسیرا کرتی ہیں, جب آپ کو مشکلات آ گھیرتی ہیں, شیطان بھی آپ کے آس پاس گھوم رہا ہوتا ہے, ہوں تو پھڑکتا ہے. لیکن تب آپ کے اوپر اصل بات ہوگی کہ آپ خدا پر کس قدر ایمان رکھتے ہیں, آپ کا جو فیتھ ہے وہ خدا میں کس قدر ہے کہ آپ شیطان کے ورگلانے کے باوجود بھی خدا میں قائم رہیں. نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے انسان کا وہ اس کی برکتوں کو روک دیتا ہے. جیسا کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, جس انسان کا ہمیں ذکر ملتا ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے, وہ انسان ہمیں برباد ہوتا نظر آیا, وہ انسان ہمیں تباہ ہوتا نظر آیا. اگر ہم بات کریں 2 بھائیوں کی, قائن اور حابل, بہت سارے لوگ ان سے واقف ہیں, بالکل سارے ہی واقف ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب, قائن اور حابل. سیکریفائس کے وقت ہمارا ایٹیٹیوڈ, جب ہم
خدا کے حضور قربانی چڑھاتے ہیں تب کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بھی بات ہے. مطلب کہ ہر قسم کے ایٹیٹیوڈ کا نچوڑ آج آپ کو ملنے والا ہے کہ آپ کو کہاں پر کس طرح ہونا چاہیے, کہاں پر کس طرح ہونا چاہیے, جس طرح خدا آپ کو کہتا ہے. ہم چوتھے باب میں اگر دیکھیں پطرس پیدائش کی کتاب, قائن اور حابیل کا ذکر جو ہے یہاں پر چوتھی آیت, جب وہ دونوں اپنی اپنی قربانی خدا کے حضور لے کر گئے, یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, بعد میں آپ کو مل جائے گا. سو حابیل کی قربانی جو کہ وہ بھیڑ بکریاں اپنی سب سے تگڑی بھیڑ خدا کے حضور چڑھا کر لے کر گیا تھا, خدا نے اسے خوشی سے قبول کیا. لیکن اسی کے برعکس اگر آپ قائن کو دیکھیں تو وہ بھی جبکہ وہ مالی تھا تو وہ اپنے کھیت میں سے بہت اچھے اچھے پھل خدا کے حضور لے کر گیا, لیکن خدا کو وہ قبول نہ ہوئے. کیوں؟ اب اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کہ خدا نے اس کی قربانی کیوں قبول نہ کی. پہلے زمانہ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قربانی چڑھتی ہی خون کی تھی. یہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں بھیڑ بکریوں کی وہ جو ہے قربانیاں چڑھائی جاتی تھی پہلے شریعت کے مطابق, جو خون کا جو سیکریفائس کرتے تھے. سو اگر آپ پھل کی بات کریں تو پھلوں کا تو کہیں پر ذکر ہی نہیں ہے کہ پھلوں کے لیے بھی آپ شکر گزاری دے سکتے ہیں پھلوں کی. سو اس طریقے سے خدا کو جو ہے وہ قائن کی قربانی قبول نہ ہوئی, اس نے وہ ہدیہ اس کا قبول نہ کیا اور پھر اس کے بعد قائن کا منہ بنا. ٹھیک ہے, یہاں پر پڑھتے ہیں 5ویں آیت کو چوتھے باب کی. پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا, اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. اور خداوند نے قائن سے کہا, تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا کیوں منہ بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ اب بات آ جاتی ہے یہاں پر نیگیٹو اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی. اگر تو آپ کا خدا کے حضور رویہ دوسروں کے ساتھ جو آس پاس کے ہمارے لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ بہتر ہے تو کیا آپ کو خدا میں شادمانی نہیں ملے گی؟ آپ کو برکت نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی, کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب تم مجھ میں قائم رہتے ہو اور میں تم میں, سو آسمانی باپ تم کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. تو اس لیے اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ایٹیٹیوڈ از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس, کیونکہ جب آپ کا رویہ درست ہوتا ہے تو آپ بہت ساری چیزوں سے ٹھیک بھی رہتے ہیں. خدا میں بھی شادمان ہوتے ہیں, خدا برکتیں بھی دیتا ہے. ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منہ کے بہت کڑوے ہوتے ہیں. ہم اکثر سننے کو بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس کے گھر والے بعد میں کہتے ہیں بھائی منہ دہی پیڑا ہوئے اندروں بہت چنگا ہوئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اندر سے اچھا ہو اور اس کے منہ پر برائی ہوگی؟ کبھی نہیں, کیونکہ جو آپ کے اندر بسا ہے وہی آپ کے منہ پر بھی آئے گا. صاف صاف متی کی انجیل میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو تمہارے اندر ہے وہی تمہاری زبان پر بھی آئے گا. سو اب جو لوگ منہ سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, غلط ملط باتیں نکالتے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اندر سے ٹھیک ہوں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنا اندرون ٹھیک کریں. اپنا اندرون ٹھیک کر لیں گے سو خدا بھی راضی ہوگا, لوگ بھی جو ہمارے آس پاس رہیں گے وہ ہماری تعریف بھی کریں گے, ہمیں پریز بھی کریں گے کہ بھئی یہ اچھا بندہ ہے, یہ دل کا بھی اچھا ہے, یہ منہ کا بھی اچھا ہے. ہمارے سامنے ایلڈر نصیر ہیں, ہر وقت ان کا فیس جو ہے وہ مسکراہٹ سے بھرپور رہتا ہے. ٹھیک ہے, سو انسان کے منہ پر جو ایک اسمائل رہتی ہے وہ اس کے ایٹیٹیوڈ کو اور نکھار دیتی ہے. جب آپ کے منہ پر غصہ رہے گا, جب آپ ایک اس طرح پتہ کس قسم کی آنکھوں سے دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, تو کبھی آپ کو کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا. آپ کو کوئی یہی کہے گا کہ بھئی یہ بندہ نہیں ٹھیک, یہ بہت بڑھیا خطرناک نظرانہ بھیجتا ہے, یعنی یہ نظر آنی ٹھیک. سو ضرورت ہمارے پاس اسی بات کی ہے ہمیں کہ ہم لوگ اپنے رویات کو درست کریں. ہم لوگ خدا کے حضور جس طرح خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس طریقے سے اپنے رویوں کو کریں, کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ غیر قوموں میں میری کیا کرو, غیر قوموں میں جا کر میری منادی کرو. تو غیر قوموں میں منادی کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا جیسا بنائیں تو صحیح. اکثر میں لوگوں کو سنتا ہوں وہ کہتے ہیں وہی ہوتے خدا سی, ہوتے یسو سی, وہ نسی ہوتے ورگے تو نہ بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو مسیحی کہہ دیا, آپ نے اپنے نام کے آگے ٹیگ بھی لگا دیا بھئی میں اشرف مسیح, میں نصیر مسیح, میں ہنی مسیح,
تو پھر آپ کیوں نہیں بن سکتے مسیح جیسا؟ آپ نے نام بھی آگے لگا لیا ہے، آپ کو ہر کوئی مسیح کے نام سے جانتا ہے، سو آپ بن بھی سکتے ہیں اس کی طرح، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے کلام کو پڑھیں، اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں، جیسا ایٹیٹیوڈ، جیسا مزاج وہ آپ کا دیکھنا چاہتا ہے، اس طریقے کے رویے کو اگر آپ اپنائیں گے، شکر گزاری دینے میں، کسی سے ملنے ملانے میں، ہر طرح سے جب آپ خدا کے حکموں کے مطابق مشکل وقت میں، اچھے وقت میں بھی، صرف یہ نہیں ہے کہ مشکل وقت میں لوگ بھول جاتے ہیں، یہ صبح اچھے وقت میں بھی بھول جاتے ہیں، اچھے وقت میں بھی دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، سو اس لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا میں چلاتے رہیں، خدا کے کہے گئے ایٹیٹیوڈ کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، کیونکہ ہم لوگ غیر قوموں کے سامنے جیتی جاگتی خدا کی مثال ہے، کہ ہمیں جس نے دیکھنا ہے اس نے یہی کہنا ہے کہ یہ، کیونکہ جو جس کو مانتا ہے اسی کے جیسا ہمیں ہونا چاہیے، تو جب کوئی دیکھے گا تو پھر ہی وہ ہم سے اٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ کسی کو بھی اپنی طرف لانے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مسیح جیسا بنا لیں۔ جب آپ میں سے مسیح ہو کر بولے گا تو تب لوگ بھی آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، اور بہت سی آپ کی زندگی میں بھی جو برکتیں رکی ہوں گی وہ بھی آ جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ آپ لوگ جو آج کا کلام تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنا ہے، مسیح کی زندگی کے مطابق اپنے ایٹیٹیوڈ کو بنانا ہے، کیونکہ جب آپ کی زندگی مسیح کی مرضی کے مطابق ہوگی تو آپ کی زندگی میں نکھار ہوگا، جیسا کہ انکل نصیر کے چہرے پر ہے، اسی طریقے سے آپ سب کے فیس پر بھی اسمائل ہوگی، آپ لوگ شادمان ہوں گے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، آپ کے گھر میں خوشی ہوگی، برکت ہوگی، خدا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کو اینڈ کریں گے، کہ ہم لوگ جتنے آج یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ خدا کے نزدیک اب بہت اہم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خدا کو قبول کر لیا ہے، ہم نے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے۔ ابھی بھی بہت سی غیر اقوام ہیں جو کہ اس بات کو جان ہی نہیں پا رہی کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت بلیسفل لوگ ہیں جن کو خدا نے یہ فضل عطا کیا کہ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی طرف لانے کی کوشش کریں، اور وہ آئیں گے تبھی جب ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہوگا، جب ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن، ہماری ہر قسم کی حرکات جو ہم دوسروں کے سامنے کرتے ہیں وہ بہتر ہوں گی، سو لوگ بھی ہم سے اٹریکٹ ہوں گے۔ کیونکہ جیسا کہ ایک بات میں سن رہا تھا صبح، جب میں مختلف سرمنز کو بھی سن رہا تھا اس کلام کو ریڈی کرنے کے لیے، سو ایک پاسٹر تھے، وہ بات کر رہے تھے کہ جب آپ کے اندر مسیح بسا ہوگا تو اگر کوئی آپ کو مارے گا بھی، اگر کوئی آپ کو خنجر بھی مارے گا تو آپ کے اندر سے مسیح کا کلام ہی بہے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ لوگ، اگر آپ کو کوئی دکھ بھی دیتا ہے، کوئی تکلیف بھی دیتا ہے، آپ میں سے تب بھی مسیح ہی نظر آنا چاہیے۔ وہ ہے ایکچوئل میں مسیحی ایٹیٹیوڈ، کرسچن ایٹیٹیوڈ، جو کہ آپ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے اندر مسیح کا ایٹیٹیوڈ ہوگا سو لوگ بھی آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، خدا آپ کو برکتیں دے گا اور آپ کی زندگیوں میں برکتوں پہ برکتیں دیتا جائے گا۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتیں عطا کرے۔ خدا کا شکر ہو۔